प्रोग्राम में बात करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs की हॉटलाइन पर बातचीत। कल भारत की जानिब से पाक फौज पर LOC पार करके 2 भारतीय फौजियों को मारने का इल्जाम लगाया गया था, जो ISPR ने एक स्टेटमेंट के जरिए मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब भारत ने टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के मशवरे को डिसमिस कर दिया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के मसले को हल करने को कहा था। टर्की के सदर भारत के 2 रोजा दौरे पर थे, जिससे पहले उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कश्मीर का मसला हल करने से दोनों ममालिक को फायदा होगा। और आखिर में कुछ बार डॉन अखबार में पिछले साल छपने वाली खबर। वजीर आजम के साबिक स्पेशल असिस्टेंट तारिक फातमी डॉन अखबार की खबर की तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद ओहदे से हट गए थे। तारिक फातमी ने दफ्तर खारजा में अपने कॉलीग्स को एक अलविदाई खत लिखा था, जिसमें अपने पर लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुनील सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। यस नुसरत साहब, तुम बहुत चालाक हो चुकी हो, होशियार हो चुकी हो। इंडिया से गुफ्तगू का आगाज़ करने के बाद और आखिर में बात करेंगे। आपको ये पता है कि आखिर में जो बात है ये जिसको टेलीविजन कहते हैं इडियट बॉक्स, जो रेटिंग्स पे चलता है, जो आई बॉल्स पे चलता है, लोग तो यही कि अरे भाई फातमी साहब ने क्या कहा। और फातमी साहब ने खाली खत नहीं लिखा, उनका बाकायदा सेंड ऑफ भी हुआ है। ऐसी बात नहीं, लेटर आ जाया ना नुसरत साहब मंजर। हाँ, तो वो आया तो बस ठीक है, आदमी जाते हुए कुछ भी गम में कह जाता है। असल हकीकत ये है कि वो फारिग हो गए। ठीक है, आप इस पे तवज्जो करें। बाकी ये है कि हमारे यहाँ 2 नंबरी बहुत होती है टेलीविज़न पे कि कश्मीर के लिए आलमी ज़मीन। हाँ, एक मुल्क होता है तुर्की, उसका सदर भारत के दौरे पर गए। वहाँ जाने से पहले मौसूफ ने इंटरव्यू दिया कि वक्त आ गया है बिल्कुल कि बायलैटरल नहीं, ऐसा आलमी फोरम बने। आप मुझे बताओ, उसको पाकिस्तान के कितने टेलीविजनों ने जो चीख चीख के कहते हैं कश्मीर पे आलमी ज़मीन से जोड़ो, वक्त दिया? उसके बाद क्या किसी ने ये जहमत की? ये जो हुब्बुल वतनी के ठेकेदार टीवी स्क्रीनों पे बैठे हुए हैं 2 नंबरी है कि दिखाते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर तुर्की के सदर को एम्बैरस करने के लिए ये बताया गया कि आप भी कुर्दों के साथ क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ वो ये बयान दे चुके थे। बाकायदा क्या हमने एक्नॉलेज किया? मुस्लिम उम्मा का वाहिद आदमी जिसने नेटो का रुकन भारत जाने से पहले कश्मीर के हल की डिमांड करता है, वहां हाहाकार मच जाती है। वहां का मीडिया जो है यकसू होकर रजब अर्दवान को जो है एम्बैरस करता है, लेकिन वो आदमी अपनी बात पर डटा रहता है। क्या हमने अपनी स्क्रीनों पर एक्नॉलेज किया उसको? नो, आई एम सॉरी। ये है हमारा असल मोहब्बत कश्मीर कॉज से। ये है हमारी रियल कंसर्न के आलमी ज़मीर इस पर गौर करे। तो लिहाजा बीवी, ये दुकान चलानी है तो वही करो जो आजकल मार्केट में बिक रहा है। आई एम सॉरी, वी डोंट डू दैट। ये नहीं, हमें करना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और वैसे अब खाली सर्वाइवल नहीं, क्यों, अब क्या है, अब तो बचत के लिए भी जरूरी है, समझा करो ना। तो मैं अब सोच रहा हूँ, और मैं देखो, मैंने तुम्हें बताया वीकेंड पे मैं करता रहा पूरी रिसर्च, ये मालूम तो आज बताएंगे आज? 10 अरब वाली ये वो इधर उधर, वो तो हो गया था, तो कल मैंने बता दिया था, शेर पढ़ दिया था। और क्या करूं, सॉरी, कल हम वो दूसरी चीज बता दिया छी। क्या हो गया, अब आगे दी गाल करो साढ़े। अच्छा, अब मैंने ये सोचा और मैं ख़ास तौर पर मैंने कहा मैं कोई ऐसा मौजू तलाश करूं जो गुलमीने को भी पसंद आए है? वो भड़क उठे कहे कि वाह, हाँ नुसरत साहब, तुम बताओ औरतों के हकूक की तुम। हाँ नुसरत साहब, नहीं, ये सही बात बताओ, इसीलिए तो मेरे भाई ट्रम्प से नफरत करते। बिल्कुल सही कहते हैं आप।
بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ روز پہلے گئے تھے اوکاڑا. ہاں جی وہ انہوں نے جو ویکنڈ تھا ورنہ اس پہ بھی ہم کرتے انہوں نے بڑی بری بات کی. آپ بہت ناراض ہوئے. آف کورس نصرت صاحب یہ کوئی باتیں کرنے والی بات ہے. اچھا اس پہ عمران بھائی بھی بہت ناراض ہوئے. بالکل. لیکن عمران بھائی بار بار کراچی میں تھے تو اپنی تقریروں میں کرنسی سمگلنگ کی علامت کے طور پر عورت کو پیش کرتے رہے. اور تو کسی نے کبھی کرنسی سمگلنگ کی جیسے کہ کسی مرد نے الحمدللہ. اور اس سے کم پیسے بھی کبھی باہر نہیں گئے. لیکن آج پی ٹی آئی جہاں کی حکمران ہے پاکستان کا مثالی صوبہ, وہاں پہ ایک وزیر ہوتے ہیں شاہ فرمان صاحب, بہت اچھے آدمی ہیں ہاں, اور اتنے اچھے آدمی ہیں, جانوروں تک سے پرندوں تک سے محبت کرتے ہیں, کبوتروں سے تو اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اتنا پیار کرتے ہیں کبوتروں سے. کبوتر اڑتے ہیں, مقابلے بھی ہوتے ہیں نا, مقابلے بھی ہوتے ہیں نا, تو مقابلوں اچھا خیر وہ خواتین بیچاری وہاں پہ بلبلا رہی تھی. کیوں کہ بھائی وہ ہوتے ہیں نا ڈیولپمنٹ فنڈز, 16 ارب روپے گزشتہ سالوں میں بانٹے گئے ہیں اراکین صوبائی اسمبلی کو. ویسے وہاں بلدیاتی ادارے بن گئے ہیں ترقیاتی کاموں کے, لیکن وہ مثالی صوبہ. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ تو اس پہ خواتین کہہ رہی تھی جی کہ ہم بھی جو ہیں عوام کے نمائندے ہیں تو ہمیں بھی حق دیا جائے, کچھ نہ کچھ ہمیں بھی حصہ دیا جائے کہ ہم کوئی ترقیاتی کام کروا سکیں. وہ ریزرو والی ہیں تو آپ کو اس لیے نہیں دیتے یا یہ کیا تھا؟ ہاں لیکن بھائی تو وہ یہی کہتے ہیں اکثر, یہی ان کا موقف ہوتا ہے. نہیں انہوں نے کہا تو نہیں, لیکن مائنورٹی کو دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, اور اس مسئلے کو اٹھایا بھی الائی پارٹی کی معراج بی بی نے. رائٹ. اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کی نگہت اورنگزئی وہ ہوئی تو شاہ فرمان صاحب نے اس سوال کے جواب میں جو ہے کچھ ایسی زبان استعمال کی جو بڑی زو مانی تھی. ہاں اس پہ سب خواتین نے احتجاج کیا, وہ لوگ ایکسپنج ہو گئے. وہ ایکسپنج ہونے پہ بھی وہ صاحب بہت ناراض ہوئے. کیوں؟ تو وہ بیچاری ناراض ہو کے جا رہی تھیں تو اس وقت جو انہوں نے فلور پہ کھڑے ہو کر جو کچھ ارشاد کیا تو وہ تو سارے کا سارا دکھایا نہیں جا سکتا. اچھا اوکے. صرف ایک لائن تھی, اس میں بھی ایک جگہ بیپر لگانا پڑا ہے, پشتو میں ہے, وہ سن لو تاکہ تمہیں غصہ آئے اور ہم بہک جائیں اور تمہاری بات میں میں نہ آؤں. یہ طارق فاطمی کی طرف. ہمارا بزور خبر ہے مخرابو غریشا شاہ فرمان خیر یہ شکل تک گورا دے خبر ہوتے ہیں گورا غریشا ہمارا بزور خبر ہے مخرابو غریشا. چل یہ میں جو بہت کوشش کر کے, میرے اندر تو سینسر کی کیپیسٹی نہیں کیونکہ اکثر میں ہی سینسر ہوتا رہا ہوں جب سے جرنلزم میں آیا ہوں. یہ تو لارجر ایشو ہے, جو بھی دکھا سکتا تھا یہ تو ایک لارجر ایشو ہے. ہمارے سارے ہی سیاستدان اس قسم جو مرد حضرات ہیں اکثر ہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس دن پرائم منسٹر صاحب نے سیاستدانوں کا کیوں کہتی ہو, صحافی کم ہیں, سب بھی کر دیتے ہیں. آپ اس سے ایمانداری کی بتاؤ. میں اگر محسن کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں پولیٹیکلی کریکٹ گفتگو کر رہا ہوں. نہیں صاحب آپ تو میرے سامنے بھی پولیٹیکلی کریکٹ گفتگو نہیں کرتے, بہت اچھی بات ہے وہ تو. چلیں I'll be fair to you. لیکن جب وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی تو ان کے جواب میں جو خورشید شاہ صاحب نے اس سے ہی بھی مطلب دل چاہ رہا تھا کہ ان سے کہوں بھی آپ کو کیا ہو گیا, آپ ان کو کہتے ہوئے کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, پہلے اپنی بیٹی کو تو یار یہ کیا ہے, مطلب یہ تو ایک لارجر ایشو ہے کہ سب لوگ جو ہے سوچ سمجھ کے بات کیا کریں نا نصرت صاحب اس میں. اب آگے آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ بس اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں بھڑکانے میں کامیاب نہیں ہو پایا, اب میں تمہیں بھڑکانے کا ایک اور طریقہ سوچتا ہوں. وہ کیا؟ کل آپ نے ایک انٹرو بنایا تھا. جی جی یہ بھائی محسن میرے پروڈیوسر, اس کو ذرا چلا دو بھیا. اب کون سا؟ اچھا وہ اخبارات والا. ہاں تو نصرت صاحب میں نے تو نہیں بنایا, اخبارات کی ہیڈ لائن سکھائی. یہ سارا بنا کے کل آپ کے پروگرام کا انٹرو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تھے ہم کل. وہ یہ تھا کہ لاہور میں ایک اجلاس ہوا, اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا, وزیر اعظم صاحب نے صدارت کی, 2.5 گھنٹے تک چلا, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا جس میں اسحاق ڈار بھی تھے, وفاقی وزیر داخلہ بھی تھے, کہ جی بس معاملات ٹھیک کیے جائیں. رائٹ. میں نے یہ سارا دوبارہ چلوایا تھا آپ سے, ہاں, اور آج پھر اب پتہ چلوا رہے ہیں. تو میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ آئی ریجیکٹ یور. تو آج کب سے چل رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں کیا فیصلہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے؟ کیا فیصلہ ہوا کیا اس کے مطابق کوئی عمل ہوا ہے؟ کچھ کوئی نہیں, ابھی تک تو نہیں کچھ ہوا.
تو میں نے جب کل آپ کو یہ کہا کہ یہ غلط خبر چلائی جا رہی ہے، ٹھیک، یہ پلانٹڈ خبر ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، میں نے آپ کو یہ بھی کہا یہ شہباز شریف کے میڈیا سیل کی خبر ہے، میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ یہ اجلاس وزیر اعظم پر انفورس ہوا، ہاں وہ نہیں، بالکل میں نے بار بار کل کہا تھا، بالکل بالکل، اب آپ میری بات پہ اعتبار کر سکتی ہیں؟ بالکل 100%. ٹھیک. نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مینو اے دسو اے انٹرنل کمیونیکیشن سی، وہ بریک کا اس نے کہہ دیا. اچھا کہتے ہیں وہ لیک کے میں ہوئی، پہلے اے دسو. اچھا ٹھیک ہے، فیئر انف. آج بھی وہ پھر چلیں نصرت آپ بریک لیتے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس نصرت صاحب. اچھا بھیا عرض یہ ہے جیسے میں نے آپ سے، میرا پیٹ جو ہے وہ خبروں سے پھٹ رہا ہے، کوئی تو بتا دیں. لیکن نہیں. اچھا آپ یہ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب اس بات سے ناراض اب تو دیکھو نا ہر چیز کا یہ ہے حساب دینا پڑے گا، 10 خبر کتوں آئی ہے. اب میں بوڑھا ہوں. اچھا تو پرائم منسٹر صاحب ناراض تھے. اچھا چلے اب میں بوڑھا ہو گیا، جو بتا رہے تھے وہ تو بہرحال جی وزیر اعظم صاحب بہت ناراض تھے. پہلے میں نے آیا تو انٹرنل کمیونیکیشن یہ نوٹیفیکیشن کیسے آئی سامنے؟ اچھا انٹرنل کمیونیکیشن تو تے ہجا ٹویٹ بھیجی دا، انٹرنل کمیشن دے ہجا ٹویٹ بھیجی دا. ٹھیک ہے چھوڑو جی پھر یہ ہے موڈ. اچھا اوکے، دیٹس ناٹ نائس. یہ تو اچھی بات نہیں ہے، مطلب تو اچھی بات نہیں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں بہت خلاف معمول اپنی ریپوٹیشن کو تباہ و برباد کرتے ہوئے، کیونکہ بڑی مشکل سے ہم نے بھی ذرا تھوڑے سے انقلابی ٹیپ بنائی تھی نا، میں بار بار التجا کر رہا تھا کہ یقین مانو کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، بخدا 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 ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی ٹینشن. یس، جب ہم یہ سب ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں انڈین میڈیا ہمارے فوجیوں پہ الزامات لگا رہا تھا، which is what we should have been talking about. Absolutely. You're right. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بات ہمیں تو یہ چاہیے تھا، ہم اس وقت بات کر رہے ہوتے، سنہری موقع تھا. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ یعنی کہ جندل پندل کی بھی باتیں بہت ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جون میں کانفرنس ہونی ہے ایک، وہاں مودی نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے، اور وہ کانفرنس جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ شنگھائی. رائٹ. یعنی چین کا ایک آئیڈیا ہے. اس کے لیے دیکھا گیا یار چلو، تو ٹرکی کے صدر نے کہا یار چلو میں کسی طرح، کیونکہ ان کی انکریز ہو رہی ہے ٹریڈ، نیٹو کے رکن بھی ہیں، ہم نے اس کے توجہ ہی نہیں دے پا رہے ان چیزوں کو. یس ایبسلیوٹلی، کسی چیز پہ بھی نہیں دے پا رہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج ہنگامی میٹنگ APNS کا ذکر تھا نا، کہ جو اخباری مالکان کی تنظیم ہے جی جو طے کریں وہ خود بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ ان حضرات نے، ظفر عباس نے اور سرل نے کیا گناہ کیا اور ان کی سزا بھی تجویز کرے. وہ بیٹھے. اب وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کوئی خط ہی نہیں آیا. ایک فارملی آپ کرتے ہو نا اپروچ، مطلب کہ آپ نے، یہ تو ٹویٹ تھا، اب وہ ٹویٹ ریجیکٹڈ ہو گیا، تو کیا اس ریجیکشن کے بعد اس ٹویٹ کی اب بھی اہمیت ہے؟ APNS بیٹھے یا نہ بیٹھے؟ ہاں وہ تو ریجیکٹ، یعنی امپورٹنٹ کوسچن ہے یا نہیں ہے؟ ہاں کہ اب کیا کوئی نئی ان کو نہیں، اگر ریجیکٹڈ تو اس کا مطلب ہے کہ APNS کا بھی کوئی ذمہ داری نہیں رہی. یس ہے نا، یا تو کلیئر ہوتا تھا نا کہ سوائے APNS کے پورشن کے باقی سب ریجیکٹڈ. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد نوانس نہیں ہوتی نا. میں تو آپ کو صرف رپورٹنگ کر رہا ہوں. اب اور بہت ساری اس میں باتیں ہوئی، وہ میں پھر اگر بات کروں گا تو پھر اوہ تنک نے دسیا. اب تو صحافی کو یہ نہیں، آج کل تو پریس ریلیز آئے اور پڑھ دو، یہ صحافت ختم. ہاں اچھا خیر، اب وہ یہ کہ 5 سے 6 رکنی ایک کمیٹی بنے گی جب انہیں اپروچ کیا جائے گا. اس کے بعد پھر APNS جو ہے وہ حکومت سے باقاعدہ درخواست کرے گی کہ حضور آپ ہمیں یہ تو اسائنمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم پتہ کریں کہ ان 2 حضرات نے کیا کیا، لیکن ہمیں وہ رپورٹ تو دیں جس میں ایک نہیں 6 ایجنسیاں بیٹھی ہوئی تھیں جنہوں نے بتایا کہ، تو اگر وہ مل کے معلوم نہیں کر پائے جن کی ایکسپرٹیز ہی یہ ہے. بھائی اس میں IB، FIA، MI، ISI جی 3 انٹیلیجنس اور 3 اور تھے. تو اگر نہیں FIA کا تو کام ہی تفتیش،
اور FIA کے پڑے وہ مہا تفتیشی مانے جاتے ہیں جو اس میں تھے. اچھا نہیں he is very well reputed, to be honest, to be fair with you. کہ اور میری اطلاع کے مطابق سب سے زیادہ جو پوائنٹڈ کویسچن بھی تھے وہ انہوں نے کیے تھے. تو اب APNS کہے گا کہ جناب اتنے سارے بندے مل کے نہیں کم وقت ہمارے معلوم کر پائے, تو ہم بیچارے کہاں سے جی ہم یہ دیکھیں. ہاں صحیح ہے, they're not an investigative agency. ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ جی اگر کوئی سیکیورٹی ایشوز ہیں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا پریکٹس ہے, تو وہ شاید اس طرح کا کوئی کبھی کوئی ایک دو ماڈل لے کر نیشنل سیکیورٹی ایشوز کا رپورٹنگ کیسے کی اونلی آن سیکیورٹی ایشوز. ٹھیک ہے, فیئر انف. لیکن یہ کہ نیشنل امپورٹنس, اب نیشنل امپورٹنس کیا ہے آپ کی نظر میں پتہ نہیں کیا ہو, تو اس طرح کا کچھ ہے. تو مسئلہ وہیں آ رہا ہے کہ بھائی قوم کو رپورٹ تو دکھاؤ. آپ دیکھو نا, اب فاطمی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں کہہ رہے ہیں جی میرے اوپر بے گناہ ہوں. وہ جو راؤ تحسین صاحب ہیں ان کے بارے میں نے خبر پڑھی, میری تو بات نہیں ہوئی, شاید خوف سے وہ اب مجھ سے ڈر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کی خبر تھی کہ جی وہ عدالت جا رہے ہیں, جی سنا تو, کہ انہیں پتا تو چلے کہ انہیں کس جرم کی سزا دی گئی, کیونکہ انہوں نے بھی رپورٹ نہیں دیکھی جس میں ان کو. اچھا, اب نہ طارق فاطمی صاحب کو پتا کہ ان کا جرم کیا ہے, نہ راؤ تحسین کو پتا, نہ APNS کو پتا. APNS کو تو خیر فارملی وہی نہیں کیا نا. ان کو تو APNS جو ہے وہ تمام اخبارات کے مالکان کی نمائندہ تنظیم کو یہی نہیں پتا کہ کیا انہیں جو فرض سونپا گیا وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے یا نہیں, یا وہ ریجیکٹ ہو گیا. ٹھیک, یہ تو حالت ہے. اب اس کنفیوژن میں اور اس ہاڑا ہڑی میں تو مجھے خود بتاؤ کہ لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں تو کیا کریں. بالکل, کہ اخبارات پاکستان کے تمام اخبارات کے مالکان کی نمائندہ تنظیم بیٹھے اور اس کے پاس کو فارمل کمیونیکیشن ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. نصرت صاحب یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا نا کہ کیا ہوا. نہیں تو پھر کیا کریں, وہ بیٹھ کسی کو بھی نہیں پتا, بیٹھ کے پہاڑے گنے, نہیں کیا کریں, میوزک سنیں, کیا کریں. نہیں وہ جب تک آئے گی نہیں ان کے پاس وہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا دیکھو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں نواز شریف صاحب کے اس گلے سے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود اصولی طور پر, کتابی طور پر وہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کے دفتر سے ایشو ہوئے نوٹس کو اس طرح ٹویٹ کے ذریعے ریجیکٹڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل میں ان کی بات تسلیم کرتا ہوں. اوکے, لیکن میں ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب سے جان کی امان پاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. پاکستان غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے. ہمارے یہاں وہ کتابی اور اکیڈیمک جمہوریت نہیں ہے. بہترین طریقہ ہے, سب کی عزت رہ جائے گی, کہ وہ اس کو پبلک کر دیں. نہیں بھیا, نہیں بھی اگر کرنا تو کچھ نہ کرو یار. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے نا جو بڑے ڈھول بجا کے بنائی تھی, جس میں تمام افواج کے سربراہ ہیں, ISI کے سربراہ بھی ہیں, کابینہ کے وزراء بھی ہیں, اس کا اجلاس بلا لیں. وہاں آپ سارے تو ایک انسٹیٹیوشنل ہو جائے گا نا, وہاں بیٹھ کے طے کر لیں کہ کہاں کس کی کیا غلطی ہوئی, اب کیا کرنا ہے. کوئی بھی انا نہ بنائے. میں بس یہ التجا کر سکتا ہوں, میری تو کوئی بیا صاحب کے ساتھ ایکسیس نہیں ہے. But Nusrat صاحب, do you see that happening? It doesn't seem like نہیں, شہباز شریف صاحب ناکام ہوئے ہیں, ابھی تک نہیں کر پائے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ تو اچھا نائب چوہدری صاحب کر پائے ہیں, ورنہ آج رپورٹ آ گئی ہوتی پبلک, یا ان کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آنا تھا وہ آ چکا ہوتا, خبریں چھپوا دی گئی اخبار میں. رائٹ, بٹ اس کے بعد وہ کچھ ہوا نہیں. اس کے بعد اس لیے کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن مکھے, پہلے میں نے دسو. ٹھیک, فیئر انف. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سجن والا جڑا ویزا آیا سی وہ, ہاں وہ کیسے آیا. یس یس, ابھی پوچھے ایک باری. چلیں اب یہ پرائم منسٹر صاحب کی انتظامیہ ہوئی یا ٹرمپ کی انتظامیہ ہوگی نصرت صاحب. چلیں اوکے, بریک لیتے ہیں, ویسے بھی بریک کا وقت آ گیا ہے نصرت صاحب, تو پھر اور کیا آگے بریک کے بعد کیا بات کریں گے ہم. چلیں دیکھتے ہیں بریک کے بعد. بریک لیجیے. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اور میں تمہیں کل بھی کہہ رہا تھا کہ بی بی یہ مسئلہ اور زیادہ گمبھیر ہو رہا ہے. اور اب دیکھو تھوڑی ہی دیر پہلے سپریم کورٹ نے 3 ججز ججز پر مشتمل ایک بینچ کریٹ کر دیا ہے
اور ابھی ابھی خبر آئی ہے یہ سے پہر تک بلکہ شام 5-6 بجے تو بلکہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی ابھی جی 5-6 بجے تک میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں بنا. سپریم کورٹ کی جب رپورٹنگ کی آئے نا تو آج میں ایک دو جگہ دیکھ رہا تھا ذرائع, او بھائی سپریم کورٹ کے بارے میں کبھی ذرائع نہیں ہوتے میرے باپ, ان کی ویب سائٹ ہوتی ہے, ان کا اعلان ہوتا ہے, آپ کبھی نہیں کرتے. خیر اینی وے, اب یہ کہ کل وہ 1:30 بجے بیٹھیں گے, اس وقت تک 6 نام ہو جائے گے. اب میری التجا ہے کہ یا تو سپریم کورٹ خود ہی یہ کہے کہ جب تک ہم اپنا فائنل ورڈکٹ نہیں دیتے کوئی ذرائع سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ رپورٹ پیش کی گئی, مطلب 15 دن بعد ہونی ہے نا, وہ پتہ چلے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ یہ دی. اور سٹرکٹ انسٹرکشنز دی جائیں پیمرا کو, آئی ٹی منسٹری کو, کہ کسی بھی ویب سائٹ پر, کسی بھی واٹس ایپ گروپ پہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ نظر آیا کہ جی یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے, یا نصرت جاوید جو ہے اپنا وزڈم کہ لو بھی ابھی تک تو یہ بتایا ہے, یہ ڈسکس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلے ہی کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے. ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے, عزت ہمارے, ہم فریاد کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو سارا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہم کرتے ہیں. جو ڈان میں خبر چھپی تھی, آپ کل بڑی بے چین ہو رہی تھی. I swear on God, I really liked your idea. نہیں دیکھو, میں جہاں مجھے تم سے اختلاف ہوتا ہے, کل میں نے کہا ریجیکٹڈ, یہ کیا تم نے انٹرو بنایا, اس لیے کہ میرے پاس اندر کی خبر بھی تھی. اب کل جب تم نے کہا I swear, میں تمہیں کیمرے کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ it was brilliant, کہ تم نے کہا کہ یہ اتنا شور جو مچ رہا ہے ہر جگہ, تو نصرت میں کیمرہ لے کے لوگوں کے پاس نہ جاؤں, ان سے پوچھوں, ان سے پتہ کروں کہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا, یہ ماجرا کیا ہے, یہ قصہ کیا ہے. تو کیا نکالا, دکھاؤ کہ لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیا جانتے ہیں سارے قصے کے بارے میں, آپ نے سنا تو لوگوں نے کیا کہا. یہ ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, تبصرے بھی سنتے ہیں, یہ نہیں پتہ ہے خبر کیا تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ چل رہا ہے فوج اور ان کے درمیان, خبر کا نہیں پتہ ہے. میرے سمیت 80% لوگوں کو تو اس چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, تو ہم اس کے بارے میں رائے کیا دیں گے. سر ڈان لیس, ہم نے ڈان لیس بھی دیکھا ہے, ویکی لیس بھی دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھ لیں, سب جھوٹ فراڈ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم آپ دیال لگا دکھاتے ہیں. ہم نے ٹی وی پہ خبر سنی ہے, جو خبر لیک ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آرمی کے خلاف جو باتیں ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں, میں نے پڑھی نہیں ہے, لیکن سنی ہے ٹی وی پہ سنتے رہے. یہ سنتے رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب تھے اس ٹائم, جن کو وہ بعد میں ہٹایا گیا, ان کی وجہ سے جو مسئلے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے. یہی ہے کہ اس میں مطلب سیکیورٹی داروں کو مطلب برا بھلا کہا گیا ہے, مطلب صحیح نہیں ہے, جو کہ میرے خیال میں بات بالکل بھی. اور یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کیا, جن کے پہ الزام لگایا جا رہا ہے, انہوں نے کیا ہی ہے, یہ کوئی اور دوسرے لوگ ہیں اس کے علاوہ. خبر یہ لیک تھی کہ پاکستان کے انٹرنل معاملات جو اندرونی معاملات ہیں, سینسیٹیو معاملات ہیں, مطلب اس میں یہ معاملہ تھا کہ پاکستان کی جو ہم تو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے, مطلب انڈیا سے تعلقات کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری آرمی نہیں کرنے دے رہی. یہ چیز لیک ہوئی تھی نا, پاکستان کی سیکورٹی کے معاملہ کو لیک کیا گیا تھا. یہ جو خبر ہم نے پڑھی ہے وہ یہ کہ طالبان آپریشن کے بارے میں آرمی اور گورنمنٹ ایک اس پہ جو ہے نا متفق نہیں ہے. میرے خیال میں تو جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کا نام سننے میں آ رہا ہے, اور وہی ہو سکتی ہیں, اور انہی کو جو ہے نا بچایا جا رہا ہے. دیکھیں, جو پہلے جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی تھی, جو ہم نے نیوز میں پڑھی, اخبارات میں پڑھی, یا ہم نے ٹی وی چینلز میں پڑھی, وہ تو مریم نواز کا ہی نام تھا سامنے. What I've heard about is that the army is being blamed for something that it didn't do. And I think action should be taken to bring the culprits to law, and I think they should be charged. And I think there's certain individuals who are of high ranking here, and they're not being punished because they've got connections. Unfortunately, the situation should be handled in a manner where they should be made an example of. And I am sorry, it's not happening. شروع میں میڈیا نے جو بتایا, جو ہم نے دیکھا ہے میڈیا پہ, وہ تو یہ ہے کہ مریم نواز جو شی از اے لیڈنگ رول تھا اس میں, اس کا فواد حسن فواد کا تھا. یہ جو بیچارے فاطمی صاحب اور دوسرے جو ہیں, وہ تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور پرویز رشید صاحب کو انہوں نے کیا ہے. اصل جو کلپریٹ ہے وہ تو سامنے آئی ہی نہیں ہے نا. یہ جو کمیٹی جو بنی ہے اس میں پوچھ پاچھ کی, کسی کو بھی نہیں پتا چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جی جتنا ہمیں میڈیا نے آگاہ کیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ انسان کی اپنی سینس بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے.
سر دیکھیں اب تو وہ جو نمائندہ ہے اس کا نام تو میرے ذہن میں اس ٹائم نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کوئی انٹرنیشنل چینل سے ہے وہ. خبر پڑھی ہے میں نے کافی. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹیلی ویژن، یہ جو مجھے اور تمہیں بار بار لفظ آپ نے بار بار سنا، کیا میڈیا کہ میڈیا نے ہمیں بتایا ہے، اور میں یہی میرا رونا ہے. آپ کو یاد ہے میں آپ کو کہتا رہا، اب آپ گئی ہو پبلکلی دیکھو، ارے بی بی یہ پوری کمیٹی کی ہوتی رہی ہے نا، ایک دن کسی ایک شخص سے مریم نواز شریف صاحبہ کا نام لے کر کے جی رابطہ ہوا، کانٹیکٹ ہوا، یہ سوال ہی نہیں ہوا. لیکن ریالٹی اور پرسیپشن کا فرق، بالکل یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات کس نے بٹھائی؟ یہ نصرت جاوید نے اسکرین پر بیٹھ کے بٹھائی، میڈیا. میں نے مس لیڈ کیا. اور اب اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے ظالمانہ رویہ آپ کو کس شخص کا ملا ہے جو بڑی وہ انگریزی میں جو فیشسٹ، آپ کا پڑھا لکھا آدمی جو ہے جتنا ظالم وہ ہے، کہ جتنی ہینگنگ اس کو چاہیے نا، یہ اب میں نے تمہیں کہا کہ میرا ہمیشہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے. میں کہتا یار کیا ہے، میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ میڈیا میں چل رہا تھا ہم یہاں پر کبھی نہ کبھار بیٹھ کے اس کو ضرور کاؤنٹر کرتے. ہم اس وجہ سے خاموش رہے، مطلب کم از کم میں تو اس وجہ سے خاموش رہا، میں جیسے کل بھی کہہ رہا تھا کہ بھئی مجھے میری مینجمنٹ نے نہ کہا کہ جی اس کے بارے میں بات نہ کرو، نہ کہا کرو. ہاں دوسرا یہ کہ یہ ڈان اخبار کو اور ہماری مدر آرگنائزیشن ہے، لیکن ایڈیٹوریلی وی آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب میں نے کہا یار ایسا نہ ہو میں کو بات کر دوں اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو جائے تو کہیں کہ یار. لیکن آپ یہ دیکھیں نقصان کیا ہوا، ہماری خاموشی کی وجہ سے ٹیلی ویژن کے ذریعے بات کرتے کرتے جو میجر پرسیپشن بنا ہے وہ اتنا غلط ہے جس کا پوری انکوائری میں کہیں ذکر نہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، بہت ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی ہر بندہ آپ کو 90% سوائے اس انگریزی بولنے والے فیشسٹ کے، ہاں فیشسٹ ہے وہ شخص، اس کا ذہن، اس کی بات، اس کی ٹون بتا رہی ہے کہ آپ کو ہر آدمی کہہ رہے جی میڈیا سے سنا ہے. نہیں ہاں میں نے پوچھا آپ نے پڑھا نہیں، انہوں نے کہا نہیں. لوگ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا، ٹی وی پہ سنا ہے. جو آدمی اس وقت مجھے دیکھ کے اور تمہیں دیکھ کے اس قوم سے مجھے ہمدردی ہے کہ وہ مجھے سن کے اپنا ذہن بناتے ہیں. بالکل یس نصرت صاحب، اور بہت سے اور ایسے لوگ جن کی بات کو وہ 100% سچ مانتے ہیں. اس کے بعد کیا مجھے احساس نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بولتے ہوئے کتنا محتاط رہنا ہے، میں لوگوں کی کیا ذہن سازی کر رہا ہوں. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اب یہ لوگوں کے پاس کیمرہ لے جانے کے باوجود یہ سارا کچھ کر کے جب آپ آئی ہو، آپ لوگوں نے اس کو گریب کر لیا، تو آپ اور پروڈیوسر صاحب آپ دونوں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ should we go with it or not. Yes نصرت صاحب، we were. میں نے آپ کو کہا کہ نہیں، یہ ہمیں دکھانا اس لیے ضروری ہے، اور میں اس کو ایک خاص کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ کل سے جو سپریم کورٹ کا ہو رہا ہے کہ ڈان کے حوالے سے فیض صاحب کا شعر سناتا ہوں، وہ مصرع بلکہ ہم استعمال جو اس وقت ریلیونٹ بنتا ہے، جو ہم پہ گزری سو گزری، کہ وہ تو ہو گیا کہ ایک طرف خاموشی رہی، لوگوں کو میڈیا کے ذریعے یہ پیغام گیا، اور اس پورے قصے میں ایک سارا تاثری جو ہے یہی ہے، وہ عجیب و غریب بن گیا. تو چلو وہ تو ایک اپنی جگہ ہے جو ہم پہ گزری سو گزری، لیکن خدا کے لیے سپریم کورٹ سے میری درخواست ہے کہ جی اب یہ دیکھیے ہر 15 دن بعد رپورٹ پیش ہونی ہے. مجھے 100% یقین ہے کہ یہ جو 6 بندے بیچارے جن کا نام آئے گا انویسٹیگیشن میں، ان میں سے پہلی تو یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی کی کسی طرح کسی سے رشتہ داری نکالی پھر وہ تصویریں سرکولیٹ ہونا شروع ہوگی، اور پھر وہ سوشل میڈیا پر چلے، ٹویٹر اور فیس بک پہ. اس کے بعد ہر 15 دن بعد یہ جو ہونا ہے
اور اسی تناظر میں میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بہت زیادتی کی ہے 10 ارب روپے والی بات کر کے. ان کا پورا پیغام یہ تھا کہ مجھے تو چونکہ خریدا نہیں جا سکتا مگر اور سب کو خریدا جا سکتا, لیکن اور انہوں نے نام لے لے کر کہا تھا. تو اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو پہلے سیٹل کیے بغیر اگر ہر 15 دن کے بعد وہ رپورٹ جو کہ سبمٹ ہونی ہے اس نے لیک ہونا ہے یا ویسے پبلک میں آنا ہے, تو ہر 15 دن بعد رپورٹ لیک ہوئی, رات کو میں بیٹھ کر وہ ڈسکس کروں گا, لو بھئی آج تو ایف آئی والے نے کہتا ہے کہ میاں پھڑیا گیا. نہیں نصرت صاحب وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ کیا بات کر رہی ہو, یہ دیکھی نہیں تم نے, رپورٹ پڑھو. میں ٹک 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 انڈرلائن کر کے, اور پھر وہ ایک دفعہ بات ہو گئی, آپ اس کو 25 دفعہ کریکٹ کریں, وہ تو تاثر بن گیا نا. پھر ہوا یہ کہ عدالت میں ہو رہا ہوتا تھا. اب آپ مجھے بتاؤ, جب سے یہ فیصلہ آیا ہے میں واحد آدمی تھا, میں نے کہا کہ یار دیکھو اس میں مٹھائیاں بانٹنے والے بھی پچھتائیں گے اور گلے ملنے والے بھی پچھتائیں گے. یاد ہے نا جمعرات کے دن جب آیا تھا ہم یہاں بیٹھے, کل میں نے پھر اسی لیے دوبارہ ریپیٹ کیا, اور پھر میں نے کہا کہ یہ دیکھو ہارون رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک, اب یہ جو ہونا ہے 60 دنوں میں, 60 دن بہت ہوتے ہیں. ارے بھیا یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بنے گی, یہ دنیا میں کہیں نہیں. اور یہ اس لیے ہوا, ابھی تک کیا ہے, اب آپ بات کرو what is the ون لائنر آپریٹو, اگر آپ کراچی سے پشاور تک یوں کر کے لو, گاڈ فادر. ہاں ہاں یس آف کورس, باقی بات ختم ہو گئی. بالکل. اچھا اب بھائی گاڈ فادر جس کو کہا, تو گاڈ فادر کہنے والوں نے آنریبل جج صاحب اپنے باقی 3 ججوں کو اپنے ساتھ نہ لے پائے, تو میں کیسے چلا جاؤں جسے قانون اور انصاف کا پتہ ہے. میجورٹی نے کہا کہ نہیں, وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ مور, پروب مور. تو اگر اس لیول پر بیٹھے ہوئے ججز جنہوں نے ساری زندگی وکالت کی ہے, فیصلے لکھے ہیں, اگر وہ اپنا ذہن نہیں بنا پائے ہیں, ہاں تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں, کیسے بنا دوں. ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے کہ مزید اس کا نہیں, لیکن میں انتظار کیسے کروں گا اگر میرے پاس جو آئے گی کہ آج یہ رپورٹ پیش ہوئی 15 دن بعد, وہ تو آئے گی. تو تم مجھے بتاؤ, میں یہاں پہ سارے میرے جو دوست ہیں 8 سے 9 بجے کے سیگمنٹ نہیں, پھر آپ مجھے کہیں گے کہ یہاں تو متوازی جی آئی ٹی مت لگاؤ گلمی نے. آج گلمی نے, میں نے یہ پتا کیا ہے آلو گوشت کا ایک نیا طریقہ, آلو گوشت. اور دیکھو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں, اس میں ٹماٹر ڈال دیتے ہیں, اصل میں بھنائی کے وقت میں یہ تو نہیں کر سکتا نا, فوکٹ سے وہ پھر بھیڑ چال شروع ہو جاتی. کیا پھر ہم متوازی جی آئی ٹی لگائیں گے نصرت صاحب یہاں بیٹھ کے؟ بی میں یہ کتنے دن تک صبر کرو گی. میں نا متوازی عدالت کے خلاف ہوتے ہوئے بھی پاناما کے دوران کتنی مرتبہ ذکر کرنا پڑا. کرنا پڑا نصرت صاحب, لیکن کچھ ہوتا تھا تو اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہی ہے, یہ نہیں کہ اچھا پھر اس میں دوسرا آ جاتا ہے, اگر آپ نہ کرو نہیں وہ تو لفافہ لیتا ہے. ہاں اس لیے یہ تو باتیں نہیں کرتے, نظر نہیں آتا پہ آتا میاں صاحب کے حامی ہیں, کیونکہ یہ تو جانتے نہیں ہوتے نا کسی کو کہ بھئی کون کیا ہے, کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم پہ گزری سو گزری, آگے کی سوچیں. ڈان کے حوالے سے جو پرسیپشن بنانا تھا بنا دیا پبلک میں, لیکن خدا کے لیے اب we are talking of big picture. پلیز کلوز کر دیں, چلیں اسی پہ کلوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نصرت صاحب, چلیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.